बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। प्रोग्राम में सबसे पहले तो अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके हरनई में कल रात FC चेक पोस्ट पर हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और उसमें 7 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस पर बाकायदा ISPR ने जो डिटेल्स दी हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इलाके का मुहासरा कर लिया है। वहाँ पर सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ये दहशतगर्दों का हमला था और इसमें जो शहीद हुए हैं उसमें नायब सूबेदार गुलजार, सिपाही फैसल, अब्दुल वकील, सिपाही शेर जमान, जमाल, अब्दुल रऊफ और फ़कीर मोहम्मद शामिल हैं। दहशतगर्दों की एक तरफ ऑब्वियसली ये कार्रवाइयाँ जारी हैं बलूचिस्तान में, जहाँ बड़ी मुश्किल से बहुत फ़ौज की कुर्बानियों के बाद हमने देखा है कि अमन वापस आना शुरू हुआ है। और ISPR की तरफ से भी यही कहा गया उनके ट्वीट में कि इसको सबोटाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहरहाल इन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इस वक्त इलाके का मुहासरा किया गया है और वहाँ ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज लाड़काना में घड़ी खुदा बख्श में मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी मनाई गई। हर साल ये इवेंट होता है, हर साल इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, उनके जियाले यहाँ पर उनकी बरसी के दिन इकट्ठे होते हैं। आज फ़र्क ये था कि आज सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं वहाँ पर शामिल थी, बल्कि PDM में शामिल दीगर जमातों को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन JUIF की मौजूदगी नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान आज एब्सेंट थे, वो यहाँ नहीं आए। अब इसमें मुतज़ाद इत्तलात हैं, मुतज़ाद ख़बरें चल रही हैं कि कुछ ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना के। मौलाना ने कोई फरमाइश की कि सिंध में उनके जो लोग हैं उनको तैनात किया जाए। फिर लाड़काना में एक सरकारी अफसर पर एतराज़ था जिन्होंने लाहौर के जलसे के दौरान लाड़काना से मौलाना साहब के पैनाफ्लेक्स या बैनर्स वगैरह उतार दिए थे, उनको मुअत्तल करने का कहा गया। ऑब्वियसली कहीं से कोई पीपल्स पार्टी जो है वो कोई तरदीद करती है, JUIF किसी और बयान के साथ तरदीद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मौलाना साहब गैर हाजिर थे। मौलाना साहब आज इस जलसे के अंदर शामिल नहीं हुए। दूसरी तरफ जो तकारीर हुई वो कमोबेश वही थी जो हम हर जलसे में सुनते हैं। लोगों से, कारकुनों से पूछा गया कि भाई लॉन्ग मार्च को तैयार हो, इस्लामाबाद चलने को तैयार हो, PTI की हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया है, इमरान खान जो है उसको घर जाना होगा। जरदारी साहब ने भी आज तकरीर की। जरदारी साहब ने जो अलकबात हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कह के या सेलेक्टर्स कह के या मुक्तदर हल्के कह के फ़ौज को मुखातिब किया जाता है, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हें घर जाना होगा, हम यहाँ रहेंगे। लेकिन आज इस पूरे जलसे में जितनी भी तकारीर हुई, एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी, एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ फ़र्क थी। वो पैगाम था जरदारी साहब का अपने साथ शामिल, इस PDM में शामिल दीगर अपोजिशन जमातों के लिए। ऑब्वियसली मौलाना साहब जो हैं वो एक कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। दूसरी तरफ मरियम बीबी की तकारीर में भी यही तसादुम की सियासत जो है वो अयां है। लेकिन जरदारी साहब ये पैगाम दे रहे थे कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी और सोच तब्दील करनी होगी। क्या वाकई पीपल्स पार्टी जो पहले उनकी तरफ से तलात आ चुके हैं, CM सिंध मुराद अली शाह बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सो पीपल्स पार्टी एक और रास्ते पर जा रही है, दीगर जमातें एक और रास्ते पर जा रही हैं, और मौलाना साहब अगेन गैर हाजिर थे। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त हमारे एनालिस्ट का एक पैनल मौजूद है। डॉक्टर हुमा बकई साहिबा मौजूद हैं, जनरल एजाज अवान मौजूद हैं और अज़हर रूमी साहब मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर हुमा बकई साहिबा, सबसे पहले तो अगर आप ही से आगाज़ कर लें, मोहतरमा की 13वीं बरसी, वहाँ पर आज जियाले भी थे, मौलाना साहब को नहीं बुलाया गया या उन्होंने इनकार कर दिया, जो भी हुआ, लेकिन आज मरियम साहिबा साथ बैठी हुई थी और सियासतदान साथ बैठे हुए थे। और उसके बाद हम आते हैं ज़रा आज का जो जरदारी साहब का भी हमने बयान सुनाया है। जी सादिया, एक तो आपने जबरदस्त इंट्रो दिया, मुझे बड़ा मजा आया आपका इंट्रो सुनकर। लेकिन वो आपको याद है मौलाना साहब का एक बड़ा समझे मशहूर जुमला है। जब मौलाना साहब से किसी बात के बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे तारीख के तनाजुर में। तो अगर आज जो कुछ हुआ उसको आप तारीख के तनाजुर में, हाँ 72 क्या या तारीख, ये जुमला वो इस्तेमाल करते थे। तो आज जो हुआ उसको अगर हम तारीख के तनाजुर में देखें ना,
تو مولانا صاحب کو ایک طرح کی سیاست کی عادت ہے. مولانا صاحب کو عادت ہے اپنی بات منوانے کی سیاست کی, پولیٹیکل بلیک میلنگ کی سیاست کی, اور کیونکہ ان کی ایک اسٹریٹ پہ پریزنس ہے, ایک ان کی نیوسنس ویلیو ہے, اگر آپ مجھے یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیں, تو چاہے پی ایم ایل این تھی, چاہے پیپلز پارٹی تھی, وہ اپنے تمام تر ڈفرینسز کے باوجود مولانا کو اکوموڈیٹ کرتی تھی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ پہلی دفعہ میرے خیال ہے 40 سالہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مولانا سیاست سے باہر ہے, کیونکہ وہ اپوزیشن کرتے تھے, عورت کی حکمرانی ناجائز ہے, اور پھر وہ عورت کی حکمرانی کا بڑا فعال حصہ بن جایا کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا, اور اس طریقہ کار میں جو وہ وتیرہ استعمال کرتے تھے وہ اپنی نیوسنس ویلیو اور ان کی ویٹیج تھی مخصوص پاکستان کے صوبوں میں جس کو وہ استعمال کیا کرتے تھے. اس وقت پہلی دفعہ وہ irrelevant ہوئے ہیں مین اسٹریم پالیٹکس سے عمران خان صاحب کی, اور جو یہ تمام چیزیں ساتھ لے کے چلے, اس نے ان کے ساتھ میں جو الفاظ استعمال کر رہی ہوں میں عموماً نہیں کرتی, لیکن آج کہنے کا دل چاہ رہا ہے. ایک دفعہ پہلے ان کے ساتھ ہاتھ ہوا جو آپ نے دھرنا دیکھا, اور اب دوسری دفعہ جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے آپ کو پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی مولانا کو استعمال کیا, اور پی ایم ایل این نے بھی اپنے آپ استعمال کیا. اب مولانا irrelevant ہو رہے ہیں اس پوری ڈیبیٹ میں سے. مریم بی بی پھنس گئی. مریم بی بی اگر مولانا کو ساتھ لیتی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی, مریم پیپلز پارٹی کو لیٹ گو نہیں کر سکتی. اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پیچھے سے اپنا وزن ہٹاتی ہے تو واقعی پی ڈی ایم کی دیوار گر جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ چاہے حکومت وقت ہو, مطلب ایون جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف اکوموڈیٹنگ ہے. سارے کیسز واپس ہو گئے ہیں سندھ میں, کراچی کے پیسے بھی کچھ نہ کچھ ریلیز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ مریم جو ہیں وہ اپنا ویٹ نہیں ہٹا سکتی پی ڈی ایم کے پیچھے سے, اگر وہ ہٹ گئیں تو پھر پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی. میں کہہ رہی ہوں مریم پیپلز پارٹی کو لیٹ گو نہیں کر سکتی, اور مریم کا جو بیانیہ ہے نا اس میں کچھ نیا نہیں آ رہا. آج کوئی کسی تقریر میں کوئی نئی بات نہیں تھی, نہ بلاول صاحب کی نہ ہی مریم بی بی کی. وہی باتیں تھیں, عمران خان, نیازی, گھر جاؤ, آ رہے ہیں, استعفیٰ دو, گھر بیچ کے دم لیں گے. لیکن آج زرداری صاحب نے جو باقی اپوزیشن پارٹیز کو یہ جو پیغام دیا ہے, آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھینک یو. دیکھیے بات سنیں, آپ کے انٹرو اور جو ہما بقائی صاحبہ نے کہہ دیا ہے, اس کے بعد پروگرام کی ضرورت نہیں ہے, آپ بے شک کمرشل چلائیں. بات وہی تھی, کوزے میں دریا بند کر دیا, سکہ بند بات کہہ دی. اب جو کچھ کہنا ہے وہ پلیزنٹریز ہیں, گارنشنگ ہے. دیکھیں مریم نوحہ خاں ہے, باقی ہم نوا ہیں. مریم اور فضل الرحمان یہ دو نوحہ خاں ہیں, یہ نوحے پڑھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہم نوا ہے. اس ہم نوائی اور ہم سرائی میں آپ دیکھیں بس کچھ تماشا سا لگا ہوا ہے, اور دیکھتی جائیں. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, اور انہوں نے اپنا بیکاز فضل الرحمان پہ جتنا کمپریہنسو بات ان کی سیاست پہ, ان کی جماعت پہ, ان کے طرز سیاست پہ کہہ دیا ہما بقائی صاحبہ نے, مائی سلیوٹ ٹو ہر, میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اور رہی مریم نواز, تو ان کا نیریٹو بھی ٹوٹلی فلاڈ ہے. شی ہیز نتھنگ مور ٹو سے. ان کے پاس سوائے اس کے کہ دیکھو ان کا اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. حلف اٹھا کر عدالت میں کھڑے ہو کر ایک کیلیبری فانٹ کے فوج ڈاکیومنٹ حلف پہ عدالت میں جمع کرائے, 7 سال سزا ہو گئی. اس سے پہلے جو ان کی ٹی وی میں جو بیانات ہیں ان سب کو سن لیں. ایون فیلڈ میں آج بھی ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں, وہ دنیا کو اور کسی عدالت کو یہ نہیں بتا سکتے یہ کب خریدے, کتنے کے خریدے, اور پیسہ ملک سے باہر کہہ گیا. ان 3 سوالوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ عوام کو کیسے انسٹیگیٹ کر سکتی ہیں؟ ایک تھوڑی سی رونق ہے اسٹیج پر, لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں, کیونکہ دیر از نتھنگ مچ ٹو ڈو. ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں ویسے بھی کم ہیں. کووڈ نے سینما ہال بند کر دیے ہیں, باقی اور کرکٹ ہو نہیں رہی, کوئی اور انٹرٹینمنٹ ہے نہیں, تو لوگ جلسوں میں چلے جاتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ حیدرآباد کراچی میں کیسز بڑھ رہے ہیں, پازیٹیو کیسز کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ریلی میں ضرور آنا بھائی, جلسے میں ضرور آنا.
وہ اپنے مفاد کی خاطر وہ ان بیچارے سپورٹرز کو اور کچھ اپنے امپلائیز کو اللہ نہ کرے وہ اس کی بھینٹ چڑھانے کو تیار ہیں. انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کا نقصان ہوگا یا کووڈ پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا. انہوں نے اپنا ایک بیانیہ ہے, نیریٹو ہے جو لے کے وہ چل رہی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے دس آل از گوئنگ ٹو فزل آؤٹ اور پیپلز پارٹی از دا ڈیسائسو فیکٹر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس پروگرام کی آپ ضرورت نہیں. پیپلز پارٹی از دی ڈیسائسو فیکٹر. آپ کہہ رہے ہیں بس ایک رونق لگی ہے لیکن پروگرام تو ہر صورت مجھے کرنا ہے. کیا کریں, پروگرام تو کرنا ہے. رضا رومی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, شاید ان کو کچھ نیا لگا. رضا رومی صاحب, یہ جو زرداری صاحب نے پیغام دے دیا, جی پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ یہ جو انہوں نے پیغام دے دیا کہ بھائی ہم سے سیکھ لو, ہماری سن لو, ہمیں طریقہ بدلنا ہوگا, ہمیں اسٹریٹجی اور سوچ بدلنی ہوگی. تو یہ کیا پیپلز پارٹی نے واقعی مولانا صاحب اور مریم بی بی کی جو خواہش ہے یا جو طریقہ کار ہے اس سے اپنے آپ کو جدا کر لیا زرداری صاحب نے یہ اعلان کر کے؟ سعدیہ, میرے خیال سے جدا تو بالکل نہیں کیا, لیکن ایک بڑا واضح پیغام ضرور دیا ہے. اور جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہ جو پہلے ہم سن رہے تھے اور رپورٹ ہو رہا تھا کہ ان کی جو حکمت عملی ہے اس میں فرق ہے, آج وہ کافی حد تک ان جملوں کے بعد اور اس تقریر کے ٹینر کے بعد وہ واضح ہو گیا ہے کہ پی 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 جو ہے موجودہ حکمت عملی سے مکمل اتفاق نہیں رکھتی. اور یقیناً اس میں دو باتیں ہیں. دیکھیے, ایک مرحلہ تو ختم ہو گیا, یہ جو ریلیز اور سب کچھ ہے. اب جو اگلے دو مراحل ہیں, جو اہم مراحل ہیں, ایک تو لانگ مارچ اور دھرنا, اور پھر اس کے دوران استعفوں کا اعلان. اب استعفوں کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل تیار نہیں لگتی. اس کی آپ نے کئی شواہد آئے ہیں, کئی بیانات آئے ہیں, متضاد بھی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں وہ نہیں ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ پی ڈی ایم مکمل کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ گورنمنٹ گر جاتی ہے, نئے الیکشن ہو جاتے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو شاید فیڈرل گورنمنٹ نہیں ملے گی, تو اس کو تو سندھ گورنمنٹ ہی ملنی ہے, تو وہ تو آلریڈی ملی ہوئی ہے. تو پھر وہ اتنا بڑا رسک جو ہے سسٹم سے اپنے آپ کو باہر کرنے کا کیوں لیں, نمبر ایک. اچھا, اب دوسری جو بات ہے کہ یہاں پر مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ ایک کلیدی کردار ہیں, ایک سینٹرل ہک ہے, کیونکہ یہ جو دھرنا اور لانگ مارچ ہونا ہے اس پر سب کی پی ڈی ایم کی نگاہیں جو ہے فضل الرحمان صاحب کی جو اسٹریٹ پاور ہے, مدارس کے طالب علم ہوں مختلف علاقوں سے یا اور لوگ جو ان کے فالوورز ہیں, وہ سب, کیونکہ لاسٹ ایئر آپ نے اس کا ایک جھلک تو دیکھی تھی جب وہ آئے تھے اسلام آباد. اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو نومبر میں لے کر آئے تھے, پھر ان سے بات چیت کر کے کچھ بہلا کر ان کو واپس بھیج دیا گیا. اور وہ شاید جو وعدہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے ہوئے, اس لیے میں اب دوبارہ شامل ہو گیا اور میں کروں گا. تو اب یہاں پر یہ تین مختلف جو بڑی دھڑوں, اس دھڑے کے تین مختلف جو پارٹیاں ہیں, ان کی ایک تو تینوں کی حکمت عملی اور اہداف مختلف ہیں اور حکمت عملی بھی مختلف ہے. اس لیے یہ آنے والے چند ہفتے جو ہیں ان میں اب یہ دیکھا جائے گا اور ہم سب کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کس حد تک اتفاق کر پاتے ہیں. اگر تو اتفاق کر پاتے ہیں, دھرنا ہوتا ہے, تو پھر تو پریشر بڑھے گا حکومت پر. لیکن اگر ان کے اختلافات اسی طرح رہتے ہیں اور شدید ہو جاتے ہیں, بالکل صحیح ہے. اب اتفاق ہوتا ہے نہیں ہوتا, آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آج بھی کہا گیا 31 جنوری تک ریزائن کر دیجیے حکومت, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم کو بلاول صاحب نے کہا نہیں تو ہم دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں. مولانا صاحب ابھی اس جلسے میں شامل نہیں ہوئے ہیں. استعفوں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں اور جا کر کھڑی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور ہم سینٹ الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے, میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر اسی پر مزید ڈسکشن کریں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو استعفوں کی ہم بات کر رہے تھے, پی ایم ایل این کا بھی ابھی ہم نے دیکھا اسی ہفتے
کہ 2 استعفے کیسے پہنچ گئے اسپیکر تک. دونوں اراکین نے کہا نہیں ہم نے تو اپنے پارٹی لیڈرز کو بھجوائے تھے. احسن اقبال نے کہا رانا ثناء اللہ کے پاس تھے. کسی نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس واٹس ایپ میں موجود تھے, واٹس ایپ پر بھجوائے گئے. لیکن جب اسپیکر آفس سے فون گیا کہ آئیے تصدیق کر دیجئے تو کوئی نہیں آیا. تو یہ تو صرف 2 لوگوں کی 2 اراکین کی کہانی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایسے بہت سے اراکین ہوں گے جو اس وقت یہ جو ان کا ایک نعرہ ہے کہ استعفے دے دیں گے تو حکومت گھر چلی جائے گی, اس سے تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہوں گے؟ میرے خیال ہے یہ تو آپ نے ایک آپریشنل ایشو کی بات کی. میرے خیال ہے بات اس سے زیادہ پھیل گئی ہے اور 2 چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ انٹرسٹنگ ہیں. ایک درانی صاحب کا وزٹ ہے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کے پاس جو وہ تشریف لے گئے, اور اس کے باہر آ کے جو انہوں نے وہاں باتیں کی اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. انہوں نے کہا جی کہ ڈائیلاگ تو ہوتا ہی اس وقت ہے تو جب اختلاف ہو, تو اختلاف ہے تو اب ڈائیلاگ ہو رہا ہے, ایجنڈا سیٹنگ ہوگی اور معاملات طے ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ بتا دیجئے کہ محمد علی درانی صاحب بالکل گئے فنکشنل لیگ کے سیکریٹری جنرل ہیں, جی ڈی اے کا حصہ ہیں, جی ڈی اے حکومت کی اتحادی ہے. کل فنکشنل لیگ نے تردید کر دی کہ ہم نے تو نہیں بھیجا, ہمارے بہاف پہ تو نہیں گئے, خود سے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. تو آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اس قسم کے جب ٹریک ٹو ڈائیلاگز کی بات کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ مقتدر حلقوں کی یا کسی کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اس معاملے میں تھی سعدیہ, اگر انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ انیشیٹو انہوں نے درانی صاحب نے خود سے لیا ہے تو میرے فہم میں تو پھر اس انیشیٹو کا ویٹیج اور بھی بڑھ گیا, اور کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہے ایم کیو ایم کی ناراضگی. یہ کہا ہے فنکشنل لیگ نے, تردید کی کہ ہم نے نہیں بھیجا. بالکل بہت اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ ویٹیج اور بڑھ گیا. دوسری بات یہ ایم کیو ایم کے تحفظات سامنے آ گئے. تیسری بات یہ کہ بلوچستان سے جام صاحب نے کہا کہ حکومت ہماری بات نہیں مان رہی. تو آپ دیکھیے کہ پلے آؤٹ سچویشن اس طرح ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی مسائل ہیں اور حکومت وقت بھی اپنی اتحادیوں کی طرف سے انڈر پریشر آ رہی ہے, جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو ڈائیلاگ اور ریکنسلیشن کی طرف پش کر رہے ہیں اور پولیٹیکل پولرائزیشن کا اختتام چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں, جو میرے خیال ہے کہ ان استعفوں کی بات چیت اور یہ جو ریٹرک ہے جو ہر وقت دن رات آپ ٹی وی پہ سنتی ہیں اس سے زیادہ اہم ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو باہر جانے کی اجازت ملی ہے. سندھ کے جو پیپلز پارٹی کے کیسز ہیں وہ فیڈرل سے دوبارہ سندھ میں واپس آئے ہیں. مجھے بتائیے کہ ڈائیلاگ, ریکنسیلیشن اور ایکوموڈیشن اور کس کا نام ہے؟ انہی چیزوں کا نام ہے. نہیں تو میں ان کو ان ادر ورڈز این آر او کہہ سکتی ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو باہر جانے کی اجازت مل گئی, ان کے کیسز سندھ چلے جائیں گے, کیا ہم اس کو این آر او کہہ سکتے ہیں؟ این آر او نہ کہیے, این آر او ذرا سینسٹیو ورڈ ہو گیا ہے. میں تو ایکوموڈیشن کہہ رہی ہوں, میں تو ریکنسیلیشن کی تیاری کہہ رہی ہوں, میں تو گراؤنڈ بلڈنگ کہہ رہی ہوں. این آر او کہہ کے کیوں سچویشن خراب کر رہی ہو سعدیہ؟ اچھا ایک بات اور اگر آپ مجھے اجازت دیں. ٹھیک ہے چلے, این آر او نہیں کہتے, اکوموڈیٹ کر دیں. ایک بات میں اور آپ سے کیا کہتے ہیں جنرل صاحب؟ آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی تھی جو ایف سی کے سولجرز پہ حملہ ہوا ہے, آپ نے بات کہی تھی نا, اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس جنریشن وارفیئر اور انڈیا کی انٹینشنز کی بات آ رہی ہے. کبھی شاہ محمود قریشی صاحب فلیگ آپریشن کی بات کرتے ہیں, کبھی انڈیا کی طرف سے اس قسم کی باتیں آتی ہیں جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت وقت پر ڈیفینیٹلی یہ پریشر ہے کہ آپ جو ہیں پولیٹیکل پولرائزیشن ملک میں کم کریں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف چلیں. انفارچونیٹلی عمران خان گورنمنٹ پہ بھی پریشر ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ ختم کریں. اب اسی کانٹیکسٹ میں جو جنرل صاحب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کہہ دینا فنکشنل لیگ کا کہ بھائی ہم نے تو نہیں بھیجا تھا, وہ خود گئے تھے. اب دورانی صاحب جو ہیں وہ مشرف دور میں وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے واقعی کہ یہ ایفرٹس ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس وقت یہ معاملہ ختم ہو؟ Today is Huma Bakai's day. And when she says کہ پھر تو اہمیت اور بھی بڑھ گئی تو بس آپ آگے اور کیا کہنا. بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ کی جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں, آج بس آپ ڈاکٹر صاحب کی ہر بات سے اگری کر رہے ہیں, کم ہی ہوتا ہے ویسے ایسا.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھو انہوں نے بات ہی اتنی خوبصورت کہی ہے، اب اس میں اور اس کو کیا کوالیفائی کروں. بات یہ ہے کہ جو سیاسی مسائل ہیں، اگر تو یہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے تو اس کو سیاست سے حل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر یہ ایک جو سیکیورٹی ایشو ہے تو اس کو سیکیورٹی سے حل کرنا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آئین کے تناظر میں دیکھیں، 73 کے آئین کے تناظر میں تو حکومت دھرنوں سے گھر نہیں جائے گی، حکومت کسی روٹ مارچ کے نتیجے میں گھر نہیں جائے گی، کیونکہ آج تک کوئی حکومت اس طرح گئی نہیں ہے اس تناظر میں. وہ تناظر تبھی فٹ بیٹھتا ہے، عدم اعتماد کر دیں، آج پرائم منسٹر گھر چلا جائے گا. تو یا تو اس کو 73 کے آئین کے تناظر میں حل کریں، اور جو بات ہے مارچ کی، ایک دفعہ ان سب پنجاب سے شروع کر دیتے فضل الرحمان صاحب، وہاں بھی نہیں آیا، نہیں آ سکتا نا. دیکھو بشمول فضل الرحمان ایک دفعہ انہوں نے ملین مارچ بھی کیا تھا، اس ملین مارچ کے نتیجے میں بھی نہ کیو کی حکومت گئی تھی، نہ مشرف نے وردی اتاری تھی. اور وہ تبھی ممکن ہوا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کی پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ. تو اس وقت وردی بھی اتر گئی، جمہوریت بھی واپس آ گئی، انتخابات کی طرف بھی چل پڑے. انفارچونیٹلی لیاقت باغ والا حادثہ ہو گیا، ورنہ سیاسی پروفائل اس ملک کا آج بہت مختلف ہوتا. تو اگر عمران خان سے ان کی نان پرفارمنس ایشو ہے تو نان پرفارمنس کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیلنج کریں اور ان کو جواب دیں، ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں پارلیمنٹ کے فلور پہ. صحیح ہے. اور اگر کوئی اور سیاسی اختلافات ہیں یا ان کو گھر بھیجنا ہے تو جیسے پہلے میں نے کہا عدم اعتماد کریں اور گھر بھیج دیں. لیکن آرمی کو بیچ میں گھسیٹنا اور 30 منتھس انتخابات کے بعد کہنا کہ وہ اب آج یاد آیا کہ وہ اس دن دھاندلی ہوئی تھی آج سے 2.5 سال پہلے، اور بھائی حلف اٹھا لیا. صدارتی انتخابات فضل الرحمان صاحب نے انہی الیکشنوں کی وجہ سے اسمبلی جو وجود میں آئی وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن گئے. اس وقت انتخابات ٹھیک تھے اور ان کے 18 بندوں نے حلف اٹھا لیا، انتخابات ٹھیک تھے. پھر صدر بن جاتے تو اور کیا چاہیے تھا. مطلب وہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ سر کڑائی میں آ جاتا نا، تو اس طرح تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. تو آج وہ چونکہ محرومی کا شکار ہیں، سیاسی محرومی جو 18 سال بعد ان کے حصے میں آئی ہے، آج مولوی پچھتا رہا ہے، وہ اسمبلی سے باہر ہے. تو بھائی کسی طریقے سے سینٹ میں لے آؤ، گھسیٹ کے لے آؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ پالیٹکس جو ہو رہی ہے، تو یہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی. میرے خیال میں ہمیں انٹرنل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور جو بلوچستان کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، اور یہ نقصان جو ہے اس کو ہم نے روکنا ہے، اور اس کو آئرن ہینڈ سے روکنا ہے، اور اس ہاتھ کو توڑنا ہے جو اس کے پیچھے ہے. صرف جو ڈیفینسو اسٹریٹجی سے یہ کام نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا رضا رومی صاحب، اب یہ وزیر اعظم کے یا حکومت کو گھر بھیجنے کی ہم نے دیکھا تاریخ پہ تاریخ آئی. اکتوبر میں بات ہوئی، نومبر کی بات ہوئی، دسمبر کا ذکر کیا گیا، پھر جنوری سے پہلے ہی وزیر اعظم گھر چلا جائے گا. اب استعفے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 جنوری رکھ دی گئی. لانگ مارچ فیبروری میں کرنے کی بات کی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا موسم سرد ہوگا تو ہو سکتا ہے 23 مارچ کے قریب ہمارا یہ لانگ مارچ کا سلسلہ جائے. مختلف بیانات ہیں. استعفے سب کے آتے ہیں نہیں آتے، اس پہ بھی دو رائے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی ایسے ممبران اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو پارٹی کی اس ڈیسیجن سے اگری نہ کریں. پیپلز پارٹی آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں سینٹ میں بھی حصہ لینا چاہ رہی ہے، الیکشن میں، ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لینا چاہ رہی ہے. تو یہ جو بار 73 کے آئین کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے 73 کے آئین کے تناظر میں یہ فیس سیونگ مل جائے گی اگر واقعی ٹریک 2 ڈائیلاگ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ سب خوش ہو جائیں گے؟ جی دیکھیے، ٹریک 2 ہو، ٹریک 1 ہو، ٹریک 3 ہو، ڈائیلاگ جمہوریت کا حصہ ہے اور ڈائیلاگ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ایک جو بہت بڑا پرابلم ہوا ہے موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنایا. چلیے عمران خان صاحب خود نہیں پسند کرتے تھے کہ وہ جو موجودہ اپوزیشن پارٹیز ہیں یا ان کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں،
تو اور دیگر وزراء بھی ہیں, دیگر ان کے ساتھ سینئر لوگ, منجھے ہوئے لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور بھی دیکھ لیجئے ایکسپیرینس لوگ ہیں. تو ان میں سے کوئی تو پل جو ہے آپ کو ہر صورت میں رکھنا پڑتا ہے, اور اتنی بڑی اپوزیشن ہو, جبکہ عمران خان صاحب کی کوئی 2/3 میجورٹی, اوور ویلمنگ میجورٹی تو نہیں ہے پارلیمنٹ میں, اور اچھی خاصی تعداد ہے اپوزیشن کے ایم این ایز کی. اور یہی حال پنجاب اسمبلی کا, آپ نے اس کا اشارہ بھی کیا اپنے یہ کامنٹ میں. تو یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. دورانی صاحب نے اگر اس کا آغاز کیا ہے, خود سے کیا ہے, کسی کے اشارے پہ کیا ہے, لوگ کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ کیا ہے, بالکل تینوں میں سے کوئی بھی چیز اچھی بات ہے, کیونکہ یہ بات ہونی چاہیے. اور میاں نواز شریف کی میں نے ٹویٹ دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں ڈائیلاگ نہیں ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اگر وہ 3 بار پی ایم رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ جمہوریت میں آپ کو ڈائیلاگ جو ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ملک کے دیکھیے 2 بڑے ارجنٹ ایشوز ہیں. ایک تو جو ذکر کیا ہما بقائی صاحبہ نے کہ جو فورن پالیسی کے بیرونی خطرات کا بار بار گورنمنٹ ذکر کر چکی ہے, انڈین جو ایمز ہیں سرجیکل سٹرائکس کے, یا ان کے پاس انٹیل ہے. افغانستان ایک بالکل اس وقت ٹکنگ ٹائم بام ہے, وڈرال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم, اور بھی طرح طرح کی چیزیں ہیں. پھر یہ سارا معاملہ FATF کا, IMF کے پاس جانا ہے, مڈل ایسٹ کا پریشر ہے, اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا پریشر ہے, UAE میں ویزے بند ہو رہے ہیں, ریمیٹنسز کم نہ ہو جائیں. اتنے مسائل میں گھرا ہوا ایک ملک جو ہے, اس کے اندر کسی قسم کا ایک کامن اتحاد جو ہے بنیادی ایشوز کے اوپر ہونا چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, جو داخلی سطح کے اوپر معاشی بدحالی یا معاشی جو سچویشن ہے, چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہو, انفلیشن ہو, اس کے لیے آپ کو یہاں پہ سیاسی استحکام لانا پڑے گا. یہ جلسے, جلوس, لانگ مارچ ٹھیک ہے, یہ ان کا حق ہے, جمہوریت اور آئین اجازت دیتے ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. اس کا سد باب کرنا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے, آگے بڑھ کر کریں. اپنے ناپسندیدہ لوگوں سے بھی آپ کو ملنا پڑتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی, کیونکہ ان کی بات وہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں. تو یہ وقت ہے ڈائیلاگ کا, یہ وقت ہے کہ کوئی طریقہ نکالا جائے. 2 سال رہ گئے ہیں, الیکشن کے اصول وضع کر لیے جائیں. نیب میں اگر آپ نے کچھ اس کی آپریشنز کو ٹویک کرنا ہے وہ کیے جائیں, اور یہ معاملہ آگے بڑھے. نہیں تو یہ کانفرنٹیشن, کولیجن جو ہے یہ اچھی چیز ہے ہی نہیں پاکستان کی. عمران خان کو چھوڑیے, دیکھیے پارٹیاں آنی جانی ہیں, تو ڈائیلاگ سے اس وقت انکار کرنا آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح عمل نہیں ہے, جو نواز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے کہا, مریم بی بی نے بھی ڈائیلاگ انکار کیا, اور اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ اب سلیکٹڈ جو ہے وہ ہم سے ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے NRO دے دو اور NRO ہم نہیں دیں گے. اس کو یہ رنگ دیا گیا اپوزیشن کی طرف سے, خصوصی طور پہ PMLN کی طرف سے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں جو احتساب کا معاملہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے, جس سے یہ اصل چیز یا PDM یا یہ تحریک شروع ہوئی. حکومت بھی اور وزیر اعظم عمران خان بھی خود بار بار یہی بات کہتے ہیں. اب مولانا کو سوال نامہ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جواب تو دینا بہت دور کی بات ہے, ان کے اسلام آباد اور نیازی کو اور پتہ نہیں کس کس کو میں کچھ سمجھتا بھی نہیں ہوں. مجھے اگر دوبارہ بلایا گیا, غفور حیدری صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے برملا کہا کہ میں GHQ کے باہر جو ہے وہ دھرنا دے دوں گا. سو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے, آج زرداری صاحب نے بھی تقریر میں کہا کہ میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ نیب اور ملک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ پوری کی پوری سٹرگل, آپ اس سے اگری کرتی ہیں کہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ دس از آل اگینسٹ اکاؤنٹیبلٹی؟ دیکھیے, as much as Imran Khan would like to think کہ everything boils down to the fact کہ جی وہ ان لوگوں کا احتساب کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ تصویر اس سے ذرا بڑی ہے. ایک فیکٹر اکاؤنٹیبلٹی ہے, لیکن اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی فیکٹر دیکھ لیں, ایک تو کیس بتا دیں جو عمران خان صاحب پروف کر پائیں. پلی بارگین کی جو کہانی ہے, اگر آپ کو سندھ میں اس کے بارے میں پتا چلے آپ کو ہنسی آئے گی. جتنے لوگوں کے خلاف نیب کیسز تھے سب نے پیسے ویسے دے کے دوبارہ انہی عہدوں پہ فائز ہیں جن عہدوں سے ہٹایا گیا تھا. تو یہ نیب کی کہانی تو معذرت کے ساتھ میں سمجھتی ہوں اٹ از جسٹ
It's just a facade, it's just a front. نواز شریف صاحب باہر ہیں, آپ کے فائنانس منسٹر جو پتہ نہیں کس چیز کے ذمہ دار ہیں جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہوا, وہ باہر بیٹھے ہوئے, ان کو نہ آپ ان کو واپس لا سکتے ہیں نہ آپ ان کو واپس لا سکتے ہیں. اور آپ نے اپنی حکومت میں آپ جو بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں آپ نے ان کو جانے دیا. تو یہ تو میں تو اس کے نیب کی سچویشن میں کی طرف جانا ہی نہیں چاہتی, بیکاز مجھے لگتا ہے وہ فساد ہے, وہ فرنٹ ہے اس لارجر گیم کا جو پیچھے کھیلا جا رہا ہے. میں آپ کی توجہ اگر آپ مجھے اجازت دیں سعدیہ, یہ سندھ میں جو سیاست ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مریم بی بی کراچی تشریف لائی تھی نا, جلسہ بہت بڑا تھا, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو گئے تھے. مریم بی بی بھی یہاں سے بہت ڈس اپوائنٹڈ گئی تھی. مریم بی بی کے ساتھ کراچی میں بہت اچھا نہیں ہوا تھا, اور صرف پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ برا نہیں کیا تھا, پیپلز پارٹی نے بھی ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک. بالکل, جب کراچی کی سڑکوں پہ مریم صاحبہ, شہباز صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی تصویریں آویزہ تھیں اور نیچے پاکستان پیپلز پارٹی لکھا ہوا تھا. ہاں یہ سب بھی ہو گیا نا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ جب بلاول بھٹو نے when بلاول put his foot down, تو باجوہ صاحب نے فون کیا تھا بلاول کو, اور آج زرداری صاحب نے لڑکانہ میں اس انیشیٹو کا جواب دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے. جو کچھ پی ڈی ایم سے بھی انہوں نے کہا جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو یہ ہم ماضی میں تمہیں حاصل کر کے دکھا چکے, اور اس کا طریقہ کار اکوموڈیشن ہے, اس کا طریقہ کار ریمیننگ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے, بیہائنڈ کلوز ڈور ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی نہ صرف اس کا حصہ ہے بلکہ پیپلز پارٹی نے اس کو انیشیٹ کیا ہے, اور اس کا جو فیض پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. پی ایم ایل این کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے اب اس وقت تیار ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو اب مریم بی بی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے جب اس سے پہلے نظر آتے تھے. شاہد خاقان عباسی میں دوبارہ گزارش کروں گی, چھٹی لے کر باہر چلے گئے ہیں. شہباز شریف کو بیل مل سکتی تھی, وہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں, اور جیل کے اندر بیٹھ خواجہ آصف نظر نہیں آتے ہیں, خواجہ سعد رفیق نظر نہیں آتے ہیں. بالکل صحیح, بہت سارے نام ہیں. جلسہ ناکام ہوا تھا نا, جو لاہور کے جلسے میں ٹرن اپ نہیں ہوا تھا, یہ بہت بڑا اشارہ ہے. تو میں پھر سے کہوں گی, جنرل صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی دوبارہ ریلیونٹ کیا ہے, اور اس پی ڈی ایم کا اور اس جھگڑے کا اور اس پولرائزیشن کا فیصلہ زرداری ہاؤس میں ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں اب یہ جو نیب کے حوالے سے, اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اوبویسلی نیب کے یا احتساب کے طریقہ کار پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بات کر دی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ آج انہوں نے باقاعدہ اس انیشیٹو کا جواب دے دیا, وہ تصادم یا کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو بھی جواب مل گیا. جنرل صاحب, یور کامنٹ, اینڈ آئی اسیوم یو وڈ اگری ود ڈاکٹر صاحبہ ایون آن دس what she said about accountability. No, let me differ for a while. Okay. Goes without saying. کہ جو نیب بات یہ ہے, جو بات ہے آصف علی زرداری کی, وہ تو سکہ بند بات ہے. دیکھیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زرداری صاحب جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں وہ اپنی باغ ڈور فضل الرحمان کے ہاتھ میں دے کے ان کی اطاعت کریں گے تو ہی مولانا از لیونگ ان ڈفرنٹ پیراڈائز, آئی وڈ سے. اور اگر اسی طرح مریم نواز سمجھتی ہے, ان کے ابو بھی ہوتے نا یہاں واپس, تو آصف علی زرداری اپنی باغ ڈور نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. وہ بہت بڑی پارٹی ہے, اور آصف علی زرداری بہت بڑے مفاہمت کے کھلاڑی ہیں. ہی کین ڈو اینی تھنگ ٹو اسٹے ریلیونٹ ان دا پالیٹکس. تو یہ تو بیر مڈھے چڑھے گی نہیں, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. اب رہا پارٹی کے اندر نون میں اختلافات, یس وہ ہیں اور وہ رہیں گے, کیونکہ جیسے پہلے میں نے کہا کنفرنٹریشن کی سیاست ہو نہیں سکتی اگر بے نظیر مفاہمت پہ مجبور ہوئی. اگر بے نظیر اور نواز شریف ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی, جس میں بعد میں آصف علی زرداری یوز ٹو لاف ایٹ اٹ, سی او ڈی وہ کہتے ہوتے تھے,
کہ کوئی سیاست میں حدیث نہیں ہوتی, معاہدے ان سے پھرا جا سکتا ہے, تو دیٹ از ویئر دا لیڈ گوز کہ ہی ول ڈیسائڈ, اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ شارٹ وڈ بی کال بائی آصف علی زرداری. اب رہی نیب کی بات, دیر آئی ڈونٹ ایگری. نیب ایک ان ایفیشنسی کا شکار ضرور ہے, نیب کو پرائیورٹائزیشن کا فقدان ضرور ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں کہا ہے کہ اگر جسٹس جاوید صاحب جو ان کے اپوائنٹی ہیں, اگر وہ ویژن کا مظاہرہ کریں اور ادارے کے وقار کا ہی بھرم رکھنا چاہیں, تو انہیں چاہیے پرائیورٹائز کریں اور وہ ایشوز جنہوں نے پوری نیشنل پالیٹکس کو گرپ میں لیا ہوا ہے ان کا پرائیورٹی پہ ڈیسیجن کریں, اور روز یہ نہ بتائیں کہ ہم نے 32 ارب ریکور کر لیے, اور بھائی پٹواریوں اور تحصیلداروں سے ریکوری ڈفرنٹ ہے, بیوروکریٹ سے ریکوری ڈفرنٹ چیز ہے. یہ جو بگ وگز ہیں ان کے کیسز کو پرائیورٹی پہ ڈیسائیڈ کریں تاکہ قوم کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالیں. کیا رہے ہیں, کون سے کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے ہیں, رائٹ. ایک سوال میں رضا رومی صاحب, دین آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو جانا بھی ہے رضا رومی صاحب کو, پھر میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب اور جنرل صاحب کی طرف آ جاتی ہوں. میں کہہ رہی تھی رضا رومی صاحب نے پروگرام سے اٹھنا ہے, تو میں ایک ذرا سا ان سے کامنٹ لے کے پھر میں واپس آپ کی طرف آ جاتی ہوں. رضا رومی صاحب, یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, اس میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے یہ بھی کہ جی یہ لانگ مارچ شاید کامیاب ہو نہ ہو, وزیر اعظم اوبویسلی استعفیٰ نہیں دیں گے, حکومت بار بار کہتی ہے کہ بھئی آپ کے کہنے پر استعفیٰ کیسے دے دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, حکومت بھی گھر نہیں جائے گی, وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی نہیں آئے گا. لیکن کیا ان جلسوں سے, اس ریلیوں سے کیا گورنمنٹ کو ڈسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے پی ڈی ایم؟ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں بھائی اصل ایشوز سے ہٹ گئی توجہ, بیانات بھی جو ہیں وہ صرف اور صرف انہی کے جلسے ریلیوں پر آتے ہیں. جی بالکل, ڈسٹریکشن بھی ہوئی ہے, پریشر بھی دکھائی دے رہا ہے. آپ دیکھیے کہ حکومتی ترجمان جو ہیں وہ بارہا اسی چیز پر بات کرتے ہیں ایز اف کہ باقی مسائل پاکستان کے سب سالو ہو گئے ہیں اور اب پی ڈی ایم کو اس کی ٹھکائی کرنا یا اس کو ٹھیک کرنا ایک رہ گیا ہے. تو وہ تو دکھائی دیتا ہے پریشر. لیکن ظاہری بات ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ دھرنوں سے 2014 میں بہت لمبا چوڑا دھرنا ہوا, اور الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری جو سپورٹ بھی تھی ریاست کے اندر سے. اس کے باوجود نواز شریف کہیں نہیں گئے, لیکن نواز شریف ویک ضرور ہو گئے, ان کی گورنمنٹ کی کام جو ہے وہ معطل ہو گیا کافی حد تک. تو یہ گورنمنٹ بھی اسی کا شکار ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں پھر آخری کوئک کامنٹ یہی ہے کہ ڈائیلاگ از امپورٹنٹ, اور ڈائیلاگ سب فریقین کے درمیان ہونا چاہیے. یہ ایک واحد راستہ ہے, نہ ان ہاؤس چینج اور نہ یہ تبدیلیاں اس طرح کی ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ امی صاحب آپ کا. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. یہ جو ہم بار بار لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, حکومت نے خود کہا کہ یہ صرف اور صرف سینٹ الیکشن کو روکنے کے لیے اپوزیشن کر رہی ہے, اس میں مسائل کھڑے کرنے کے لیے, رکاوٹ ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے اس بیان کو باؤنسر قرار دیا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ میں تو مارچ کی بجائے فیبروری میں ہی سینٹ الیکشن کروا دوں گا. حالانکہ یہ اعلان کوئی اتنی بڑی چیز تھی نہیں, کیونکہ یہ ایک روٹین کی چیز ہے, اور ماضی میں بھی 15-20 دن پہلے انتخابات ہوتے آئے ہیں سینٹ کے. آپ کے آئین میں بھی یہ درج ہے کہ 1 مہینہ پہلے تک ہو سکتے ہیں انتخابات. لیکن جو دوسری چیز آئی کہ جی شو آف ہینڈ یا پھر اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے, معاملہ گو کہ سپریم کورٹ میں اب جا چکا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے ممکن ہو پائے گا؟ اپوزیشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا گیا یا کوئی اور موٹیو تھا؟ میں آپ سے یہی گزارش کروں نا کہ عمران خان صاحب اور جو ان کے اسپوکس پرسن ہے نا, وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ حکومت وقت ہیں, وہ ابھی بھی اپوزیشن کے موڈ میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں, اور مطلب یہ ریاست کو چلا رہے ہیں نا, کرکٹ کا میچ نہیں نا کھیل رہے کہ باؤنسر پھینک دیا اور سٹمپ کر دیا اور رن آؤٹ کر دیا. یہ ریاست ہے پاکستان کی, تو پلیز اس کو کرکٹ کے میچ سے ایک تو یہ کمپیریزن ختم کریں. آپ نے جیتا تھا ورلڈ کپ, بہت بہت شکریہ, لیکن یہ ملک ہے, یہ ریاست ہے. تو ایک تو یہ کمپیریزن از ریڈیکلس. دوسری بات یہ دیکھیے, اب تھوڑی سی پولیٹیکل امیچورٹی, اور اس پولیٹیکل امیچورٹی کی انتہا ہے. جو تھوڑی بہت بھی سیاست جانتا ہے نا, اس کو پتا ہے فریکشن ووٹ ہوتا ہے سینٹ میں, تو یہ شو آف ہینڈز پہ کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ واقعی انڈر پریشر ہیں کہ آپ سے ڈائیلاگ کیا جائے,
تو پھر کیوں تواتر کے ساتھ اپنا نیریٹو جو ہے آپ ٹی وی پر اتنا کنفرنٹیشنل رکھ رہے ہیں؟ کیا ٹی وی کی جنگ شام کو جیتنا زیادہ ضروری ہے، نیریٹو کی جنگ جیتنا زیادہ ضروری ہے، یا ریاست کو سٹیبل کرنا، پولیٹیکل ٹیمپریچرز نیچے لانا، ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرنا؟ ان کو صرف شام کو ٹی وی پہ کاؤنٹر نہیں کرنا، اپوزیشن کو ٹیکٹیکلی کاؤنٹر کرنا ہے. اور ٹیکٹیکلی کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سٹیپس آپ کو لینے ہیں، جن کے اشارے بھی آپ کو مل رہے ہیں، جن کے لیے آپ کو سپورٹ بھی آ رہی ہے، آپ ان کو دن رات ٹی وی پر بیٹھ کے کاؤنٹر کرتے ہیں. بھائی اگر آپ نیریٹو، اگر آپ یہ جواب سوال ختم کر دیں گے تو ٹیمپریچرز نیچے آ جائیں گے. لیکن آپ کو تو مجھے لگتا ہے منسٹرز پیسے ہی اس بات کے لیتے ہیں کہ شام کو ٹی وی پر بیٹھ کے دوسرے کو برا کہنا ہے. ٹی وی پہ نیریٹو ایگزیکٹلی صحیح ہے کہ آپ کو جو اشارے مل رہے ہیں، آپ نے جس طریقے سے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ نہیں ہو رہے. ٹی وی پہ جنگ جیتنا آپ کہتی ہیں کہ لگتا ہے ایسے کہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. جنرل صاحب لاسٹ کامنٹ اس پہ ذرا آپ بھی فرما دیجئے کہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اوبویسلی ایک پینڈیمک بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، مہنگائی کا تذکرہ ہوتا ہے، انرجی کرائسس ہے، یہ ان ایشوز سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے اور خود جس چیز پہ ان کو یقین ہے کہ بھئی یہ ہمیں گھر نہیں بھیج سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں، اس چیز میں سب زیادہ لگ گئے؟ سعدیہ دیکھیں، اگر اس میں سے کوئی پازیٹیوٹی نکالنا چاہتی ہے نا پریزنٹ کرائسس سے پی ٹی آئی، تو ان کے لیے صرف ایک موقع ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، اور اس پرفارمنس کی بہتر جو ہے یہ سب سے اچھا کاؤنٹر ہے اپوزیشن کے اس نیریٹو کا جو وہ لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات کہ اگر اس کا کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ڈھونڈنا ہے تو پھر اس کے لیے ہر وقت بیٹھ کے ایک ہی نیریٹو دہرانا. یس، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر ونس. بات وہ جو ایک دفعہ کی جائے، دو ٹوک اینڈ ویل کنسیڈرڈ ہو. آپ ان کو مقدمات میں ریلیف نہیں دے سکتے، وہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، بی ایٹ. باقی اپنے دروازے کھلے رکھو، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، ڈائیلاگ کے لیے ڈائریکٹ اور ٹریک ٹو وٹ ایور از بہت بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب، ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.